अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। ईद गुजर चुकी है, कुर्बानी के झटके अलग थे, बजट आ चुका है, बजट के झटके अलग हैं और एहतजाजी तहरीक की तैयारी में मसरूफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया है। PTI नए माली साल के बजट को फॉर्म 47 का बजट करार दे रही है और रवा माली साल के दौरान मनफी ग्रोथ दिखाने वाली जो ज़रई शोबा है हमारा, उसके लिए बजट में हुकूमत की तरफ से इक़दाम सामने ना आने पर इसको किसान दुश्मन बजट भी कहा जा रहा है PTI की जानिब से। अच्छा, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की खुसूसी बजट इजलास के दौरान कमेटी चेयरमैन नवीद कमर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के दरमियान सवाल करने की इजाज़त न दिए जाने पर शदीद तलखी की इतलात भी सामने आई हैं, जिनके मुताबिक अपोजिशन लीडर को कायमा कमेटी के इजलास में सवाल करने की इजाज़त उस वक्त मिली कि जब उन्होंने कमेटी चेयरमैन को इजलास से वॉकआउट करने की धमकी दी। अब हुकूमत अपोजिशन की इस गर्मा गर्मी के माहौल में दूसरी जानिब PTI कैंप से मुसलसल एहतजाजी तहरीक का सिग्नल भी आ रहा है और अब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने यह भी कह दिया है कि उन्हें इमरान खान की रिहाई होती नज़र नहीं आ रही और इमरान खान को मज़ीद कई माह तक कैद में रखा जाने का इम्कान नज़र आता है। और साथ ही अलीमा खान के बकौल इमरान खान एहतजाजी तहरीक की तैयारियों के हवाले से मुतमईन हैं और अब ये काम PTI क़यादत का है कि वो कैसे ये तहरीक चलाती है और इमरान खान को जेल से कैसे रिहा करवाती है। अलीमा खान साहिबा के हालिया दिनों में अगर हम एक और बयान भी आपको याद कराएं तो अलीमा खान साहिबा ने यह भी फरमाया है कि जो भी लीडर या जो भी सहाफ़ी या जो भी कोई इस किस्म की बात करता है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, निकल आएंगे ईद से पहले, ईद के बाद, तो वो बेसिकली उनको जेल में निकालने का काम नहीं कर रहे बल्कि वो शायद जेल में उनको रखे जाने पर ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी भरपूर तरीके से एहतजाज लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पार्टी चेयरमैन गौहर खान के मुताबिक एहतजाज की सारी प्लानिंग अपोजिशन लीडर उमर अयूब पार्टी की मुशावरत के साथ मुकम्मल करने जा रहे हैं। बजट के हवाले से ऐवान के अंदर और तहरीक के हवाले से ऐवान के बाहर PTI अब क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है। हम ये भी सुन रहे हैं कि PTI अपने प्लान्स वाजे नहीं करना चाह रही। इस किस्म का बयान सलमान अकरम राजा साहब का भी आया था। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके खिलाफ जो वो रेफरेंस की कहानी है वो कहाँ तक पहुँची? रेफरेंस सबसे पहले शिफा साहिबा, इस तरह के मेरे मद मुखालिफ को अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी मैंने PTI के टिकट पे 40,000 वोटों से हराया था और 2024 में जिस वक्त मैं कैंपेन भी नहीं कर सका तो 82,000 के वोटों से उसको शिकस्त हुई। मैं अपनी कैंपेन में भी नहीं था। उससे पहले उसने जो एतराज़ात 2018 में जमा कराए थे, रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, वो फिर ट्राइब्यूनल में गया, वहाँ से रिजेक्ट हुए, हाई कोर्ट में गया, उधर से भी रिजेक्ट हुए। फिर 2023 का आपको याद है बाई इलेक्शन हुआ था सारी सीटों पे, क्योंकि हमने रिज़ाइन किया था, तो वो फिर बाई इलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पर कागज़ नामजदगियाँ जमा हुई थी, उस पर भी उसने जमा कराए थे एतराज़ात, वो भी रिजेक्ट हो गए। नॉमिनेशन पे रिटर्निंग अफसर ने मतलब रिजेक्ट कर दिए थे, हाई कोर्ट में गया, उधर से भी हो गया। फिर 2024 में भी उसने, जब मैं था भी नहीं, मेरे 2 नॉमिनेशन पेपर्स लोगों ने, फरिश्तों ने फाड़ दिए थे उधर, पुलिस ने। जी, तीसरा सेट बड़ी मुश्किल से हमने जाके जमा हुआ और उस पे भी काफ़ी ले दे वो लोग कर रहे थे, फिर मेरे वकला थे, बाकी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें चीज़ नज़र नहीं आई, स्क्रूटनी हुई और वहाँ पे वो एक्सेप्ट हुए और फिर वो अदालत में गया। फिर वहाँ से अदालत से उसने अपना जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उसने विड्रॉ किए हाई कोर्ट में मेरे मद मुखालिफ ने। फिर उसने 9 फरवरी को मुझे अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश की कि जी आप जीत गए हैं इलेक्शन एक्सेट्रा। फिर उसके चंद महीनों बाद उस पर कोई पता नहीं फरिश्ते नाजिल हुए या क्या हुआ, तो तेज़ी आई और उसने जनाब उसने माइंड चेंज कर लिया। उसने फिर पटिशन की कि जी धांधली हुई है। चलें, धांधली हुई है, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, मेरे जो 7 MPs हजरात हैं, दोनों मेरे चचाजाद भाई हैं, उनके भी एक जी 40,000 की लीड थी, दूसरे भाई की 38,000 थी, उनके खिलाफ भी उनके मद मुखालिफ ने कर दिया। अभी मसला ये है कि धांधली का जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम तो दर बदर फिर रहे थे, हमने किधर करनी थी, हमारे खिलाफ हुकूमत ही सारी लगी हुई थी। फिर वो एक जगह पे पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर का, अपने पोलिंग एजेंट का कोई चीज़ दिखाते, वो भी नहीं। फिर जो उसने एतराज़ात दिए थे वो तो अदालतों ने रिजेक्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए थे, तो उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये जब स्पीकर को इसने ख़त लिखा तो मैं तो 12 बार कह रहा हूँ और कल मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहूँगा कि स्पीकर सादिक ने लोगों को बहुत मायूस किया है। आदिल बाज़ई साहब का रेफरेंस उसने आगे भेजा बगैर किसी उसके, और मियाँ नवाज शरीफ पे वो केस बनता है जालसाजी का,
کیونکہ اس نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا، سائن کیا تھا. آپ لوگ اسپیکر کے پاس چلے جائیں. وہ اسپیکر کہاں پہ انٹرٹین کرتا ہے، وہ سول ایک مطلب سول اس کا بنتا ہے، ٹرائی کورٹ تو کا کریں بنتا ہے. ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اس سے یہ نظر آ جائے گا کہ آیا اسپیکر صاحب صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ تو ایکٹیو ہوتے ہمارے ہیں یا خلاف، وہ نہیں، وہ ہمارے خلاف ہی کرتا ہے. تو عادل واضحی صاحب کا تو یہ تھا. پھر ہمارے جمشید دستی صاحب کا ان کے خلاف بھی انہوں نے آگے ریفرنس بغیر دیکھے کیا. میرے خلاف بھی آیا، اس کے پاس ایاز صادق کے پاس، اس نے آ کے پوچھ لیتا کہ عمر ایوب یہ آپ کے خلاف ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی وقت میں سارے ٹیسٹڈ فیصلے لے دیتا. وہ نہیں کیا. اور ایاز صادق کا خیال ہے بس قومی اسمبلی کسی کا کہنے پر اس طرح چل سکی، ہوگا نہیں اس طرح. تو آپ کی سیٹ فی الحال پکی ہے یا وہ لگتا ہے آپ کو جا سکتی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس تو ایک مطلب فریولس کیسز ہیں. مرضی ہے الیکشن کرنے کی تو آ جائے، یہ میدان شوق ہے الیکشن کرنے کا تو آ جائے. اچھا، تو اب ہیونگ سیڈ آل دس اینڈ اس سارے سچویشن میں آپ مشاورت کریں گے اب وزیر اعظم سے، چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو دو تین تعیناتی ہوں گی؟ میرا تو کوئی شوق نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم آیا تو پھر حکم مجھے ماننا پڑے گا، پر میرا کوئی شوق نہیں ہے شہباز شریف. لیکن آپ نے اگری کیا ہوا ہے یا نہیں؟ کس کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. نہیں، میں نے کوئی اگری نہیں کیا. اس کا خط آیا تھا میرے پاس، میں نے نام اسپیکر کو بھیج دیے اپنے ہماری جو پولیٹیکل جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے سوری اس کے، کہ ہمارے کتنے 6 صاحبان ہوں گے. 2 سینیٹرز ہیں اور 4 ہمارے ایم این ایز ہیں، ان کے ہمارے ایم کے بھی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے بھی ہیں. ان کے نام میں نے بھیج دیے آگے. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹری لیڈر بھیجیں. پارلیمنٹری لیڈر ہماری زرتاج گل صاحبہ، ان کے سگنیچر سے بھی چلے جائیں گے. اس نے کہا جی ملنے کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں. مطلب میرا کوئی شوق نہیں ہے کوئی ان حالات میں. اس کے پاس شہباز شریف جو ہے وہ تو بیچارہ کیا ہے، وہ تو انسٹالڈ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو یعنی کہ اگر وزیر اعظم آپ جن کو کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ اگر نہیں آپ کو کہتے کہ بھائی جا کے ان سے مشاورت کریں تو آپ نہیں جائیں گے؟ میں نہیں جاؤں گا، میرا کوئی شوق نہیں ہے. اب بجٹ پہ آ جاتے ہیں. عوام کی واہ واہ قربانی ہوئی ہے اس مرتبہ. قربانی کی قیمتیں بھی ناظرین آسمانوں پہ تھیں، لیکن اس کے بعد جو بجٹ آیا اس پہ تو عوام بڑی پریشان ہے. مختلف سیکٹرز، مختلف جو ہم شعبہ زندگی کی بات کریں وہ سارے کچھ چیزیں اس میں اچھی ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہیں. لیکن آپ کے مطابق عمر ایوب صاحب 3 بڑی خامیاں جو اس بجٹ میں آپ کو نظر آئی ہوں وہ کیا ہیں؟ شفا صاحبہ، یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے پروڈیوسرز، آپ کے جتنے لوگ ہیں، ذرا پوچھیں نا، اسٹریٹ پہ جا کے ذرا بازاروں میں پوچھیں. قوت خرید میں ایگزیکٹ آپ کو فگرز بتاتا ہوں. 2022 اپریل ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 10 اپریل سے پہلے قوت خرید آپ کی جس شخص کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی، آج وہ 45,000 روپے تک آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے. چارٹ میں نے پریس میں بھی، تو گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے مہنگائی کم کر لی. میں آپ کو پروف کر کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی رکھا ہے، میں نے پریس کانفرنس میں بھی دکھایا. میں نے 10 اشیاء خورد و نوش کی چیزیں اٹھائیں، حکومتی اسٹیٹسٹکس. اس کے مطابق میں نے پروف کیا کہ جی ہر ایک چیز اشیاء خورد و نوش کی قیمت آج مہنگی ہے. 75% سے لے کے 130-35% تک مہنگی ہو گئی ہے کمپیئر ٹو 2022 آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن. اب میں نے ایگزیکٹ ڈیٹ وائز کہا، میں نے ڈیٹ لیے، دونوں کو میں نے کمپیئر کیا. پھر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہو گئی. یہ پہلی چیز ہو گئی، اور یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں، ان کی اپنی اسٹیٹسٹکس دی ہیں. تھوڑا بہت فائنینس ہمیں معلوم ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ آ جائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ آپ کا بین الاقوامی دنیا میں جو تیل کی قیمت وہ تقریباً $134 فی بیرل تھی. آج تقریباً 64 ڈالرز پہ آ گئی ہے برینٹ. 2 دن پہلے کی میں پرائس دکھا سکتا ہوں، آج نہیں. اس وقت آپ کا جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح تھی وہ آپ کی تقریباً 10% سے بھی کم تھی. آج وہ 33% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، نمبر 1. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایز اے پرائس آف پیٹرول، کیونکہ اس وقت پیٹرول کی قیمت کم تھی. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سمگلنگ پیٹرولیم پروڈکٹ کی، پیٹرول کی، ایران سے 550 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور یہ چیئرمین ایف پی آر نے فائنینس کمیٹی میں کنفرم کیا تھا. میں نے جب اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا اتنی ہے. آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے، یہ پریس میں بھی آیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس پہ گورنمنٹ ریونیو کتنا لوز کر رہی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. انہوں نے کہا جی کہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی یہ لیٹرز میں کتنا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ویسے نہیں کر رہا ہوں، مجھے 1 منٹ لگا تھا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرنے پہ. یہ کمپیوٹر بھی نہیں یوز کیا. ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2.14 ارب لیٹر بنتے ہیں. 2.14 ارب لیٹر آپ کا ایران سے اسمگل ہوتا ہے پیٹرول.
ہر سال 2.14 ارب لیٹر کو سمگل کرنے کے لیے تقریباً 72,244 18 ویلر ٹینکر چاہیے ہوتا ہے، جس میں 30,000 لیٹر ایک ٹینکر میں آتا ہے. 26 پول آتے ہیں کوٹری سے لے کے آپ کے تھاکوٹ تک. آج بھی فائنانس کمیٹی میٹنگ میں بتایا، میں نے ان سے پوچھا، فائنانس منسٹر سے، منسٹر آف اسٹیٹ سے، چیئرمین ایف پی آر اور آپ کے فائنانس سیکرٹری سے، میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں یہ 72,200 کچھ ٹرک جو بنتے ہیں یہ اڑ کے کدھر سے غائب ہوتے ہیں، اور یہ کوئی کچے رستے سے آپ کو معلوم ہے 18 ویلر ٹرک کوئی چنچی رکشہ یا آپ کا چھوٹا وہ ریسنگ موٹر بائک نہیں ہے کہ جدھر مرضی آپ چڑھا دیں اسے پہاڑوں میں ادھر سے، یہ مین روڈ پہ آتے ہیں. بہت میسو نمبرز ہیں عمر ایوب صاحب جو آج کے آپ مطلب کوٹ کر رہے ہیں، لیکن عمر ایوب صاحب یہی نمبرز اس وقت بھی تھے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی. یہ اسمگلنگ تو تب بھی ہو رہی تھی یا نہیں؟ منیمل، یہ تو ابھی مطلب کوئی وہ پرسان حال ہی نہیں ہے. اور جو اس سے گورنمنٹ کو نہیں تو آپ لوگوں کے دور میں آپ لوگوں نے اس پر کوئی پابندی لگائی تھی، کوئی ایکشنز لیے تھے کہ یہ نہ ہو؟ جو میں ہمیشہ سے پہلے تو ہو رہی تھی. نہیں، میں آپ کو پھر جب اس وقت میں منسٹر پیٹرولیم تھا جب یہ سار اٹھا رہا تھا نا، جب میں نے ایکشن لینے کی بات کی، پھر میں آپ کو آف ایئر بتا دوں گا. ابھی میں نے بتایا آپ کا پروگرام نہیں چلے گا، میں گارنٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا یہ دو ہو گئی آپ نے. ایک پہلی چیز بتائی قوت خرید، جس وقت آف لائن آپ کو میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ پروگرام کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. اس کی ٹھیک ہے. اچھا پہلی چیز ہو گئی قوت خرید والا مسئلہ، دوسرا ہو گیا پی ڈی ایل، اور اس پہ آپ کا پی ڈی ایل اور اسمگلنگ. ٹھیک ہے، پی ڈی ایل اور اسمگلنگ، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور اسمگلنگ جو ہے اس کے اوپر تقریباً 250 ارب روپے حکومت کے ضائع ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. آج بھی فائنانس منسٹر کو میں نے پوچھا، کنفرنٹ کیا، میں نے کہا جناب اورنگزیب صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں آج آپ نے دھمکی دی کہ ہم لوگ کوئرسو میجرز نہیں کریں گے تو تقریباً ہمیں لگ جائے گا مطلب 500 ارب روپے ہم لوگ مزید لگائیں گے ٹیکسز. میں نے کہا جی آپ آدھا تو ادھر سے پورا کر سکتے ہیں، آپ کے تو ایک جنبش قلم سے آپ کے جو وہاں پہ سیکیورٹی لوگ ہیں، آپ کے کسٹمز انٹیلیجنس والے ہیں، ان کی ڈبری ٹائٹ کریں نا، وہ بند کریں یہ اسمگلنگ. کدھر جاتا ہے پیسہ؟ کوئی جواب نہیں. پھر اس کے بعد ہی آپ لوگوں کی طرف کلامی ہو گئی ہوگی. پہلے میں نے وہاں پہ شروع سے ہی جاوید قمر صاحب کو میں نے بتایا، میں نے کہا جی یہ زیادتی میں نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں پہ ایک ممبر بھی ہوں، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میرے ساتھ اپوزیشن کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اس چیز سے نہیں ختم روک سکتے کہ ہم لوگ سوال نہ کریں. نوید قمر صاحب نے پیٹرول کے حوالے سے ایک کل ہمارے پروگرام میں ہی ایک ایشو اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو پاکستان کی حکومت نے، اس وقت آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں نے 10 روپے قیمتیں کم کر لی، جس کا بڑا ہی ایک خطرناک قسم کا ایک امپلیکیشنز آئیں پاکستان کے لیے. کوئی خطرناک امپلیکیشن نہیں آئی ہے. ہم نے پی ڈی ایل جو ہے مینٹین کیا ہوا تھا، لوگوں کو ہم لوگ بینیفٹ پاس آن کر رہے تھے. یہ لوگ پی ڈی ایل ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑی ہوئی تھیں. جو پی ڈی ایل آپ کے پاس آتا ہے، پی ڈی ایل جو اس وقت آ رہا تھا، وہ لوگ ہم لوگ جو پی ڈی ایل ہم نے بہت کم رکھا ہوا تھا، ریٹ کم رکھا ہوا تھا. اور جو قیمتیں جو دیکھیں عوام، پیٹرول کی قیمت تو آپ فلی ریکور کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت آپ مطلب اس کو آپ نہیں وہ روک سکتے ہیں، پر جو ہم نے ٹیکس اس پہ رکھا تھا وہ ہم نے کم رکھا ہوا تھا، تو اس پہ نقصان کیا ہوا؟ ہم لوگ جو بینیفٹ تھا وہ لوگوں کو دے رہے تھے. یہاں پہ جو وہ کہتے ہیں نا جی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اچھا مزے کی بات، آپ زراعت کے اوپر بھی آئیں گے پر وہاں ذرا سا ٹچ بتا دیتا ہوں جی. اس پہ پھر یہ سوال کا جواب آپ کے پاس آ جائے گا. انہوں نے کہا جی زراعت نہ آپ کی گندم گیہوں، نہ آپ کا کپاس، نہ آپ کی مکئی، نہ آپ کی چینی، یہ ساری کی ساری جو میجر کراپس ہیں ان میں کوئی مطلب اضافہ نہیں ہوا. تو پھر زراعت کیسے بڑھی؟ انہوں نے فگر دکھایا کہ جی زراعت بڑھی ہے. جب میں نے مطالعہ کیا، میں کل سپیچ میں بھی بتاؤں گا، تو پتہ چلا کہ مال مویشی، جس کو عام زبان میں کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ پنجابی میں اور ہندکو میں یہ لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈنگر. آپ ہنسی میں آپ کا بھینس، آپ کی کیا کہتے ہیں گائے، ان کو ڈنگر ہی کہتے ہیں. تو ڈنگر میں تقریباً آپ کے 32 لاکھ اضافہ ہوا ہے ڈنگروں میں. ٹھیک ہے. اچھا تو میرا سوال تھا، ڈنگر تو گدھے کو نہیں کہتے؟ نہیں، وہ کھوتا میں ڈنگر گدھے کو کہتے ہیں. نہیں، وہ کھوتا ہوتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا سوری ناظرین، آج یہ ڈسکشن ہماری بڑی مزیدار میں سے ہو رہی ہے. اچھا بتائیں ڈنگروں میں اضافہ ہوا. میں نے آج بھی پوچھا جی، میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ وزارت خزانہ سے کون سا بندہ لوگوں کے
زمینداروں کے ڈیروں میں جاتا رہا ہے اور وہ کٹوں کو اور بچڑوں سے گنتا رہا ہے کہ جی یہ کٹا آج پیدا ہوا ہے تو یہ پرسوں پیدا ہوا ہے تو یہ اس دن پیدا ہوا ہے، تو ہم نے 34 لاکھ جو ڈنگر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں خچروں کی تعداد، ایک خچر کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا، ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے، ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، ٹیبل ابھی ان کو کہنے ہیں اکنامک سروے لیا ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اکنامک سروے میں اچھا، اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا بڑا ایک سٹانس آ گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ملک گیر، ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ اب پی ٹی آئی بھی بجٹ سے خاصی نالاں لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے بھی، اور ادروائز بھی آپ لوگوں نے بھی ریجیکٹ کر لیا، انہوں نے بھی کہا ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، لیلا بجٹ ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے لیلا بجٹ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں۔ از دیئر اے سلائٹ چانس کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اس چیز پر کوئی اگریمنٹ آ جائے کہ بھائی آپ بھی نہ پاس کرنے دیں، ہم بھی پاس نہیں کرنے دیتے، ادھر ایک پوائنٹ پہ اگریمنٹ آ جائے؟ وہ تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پر اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ٹریک کر جاتی ہے، ان میں وہ دم خم نہیں ہے۔ جس وقت پاکستان ملک گیر احتجاج کی اعلان وہ کر رہے ہیں، کوئی ان کی باتیں سنیں، ان میں وہ دم خم نہیں ہے۔ اچھا ہاں ان کو ایک کال لیکن احتجاج اگر ان کیس وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی احتجاج ہی کرنا ہے۔ ایک کال ان کو آئے گی بس ختم ہو جائے گی، وہ غبارے سے ہوا اڑ جائے گی۔ پاکستان ڈیجیٹل بل تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میں ممبر ہوں۔ پیپلز پارٹی والے سارے کہہ رہے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ پہلے آپ آگے ہوں، ہم لوگ نہیں پاس ہونے دیں گے یہ بل۔ ایک کال آئی پاکستان ڈیجیٹل بل، ان کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی اور نون سارے ملا کے انہوں نے میڈیا کا اور پورے لوگوں کا گلا کاٹ دیا۔ میں نے ان کو آج کہا، میں نے لسٹ آف سوال دیے تھے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ چھوٹے شعبوں کو آپ کہاں سے قرضہ دے رہے ہیں، یہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی ٹرینڈ ہمیں بتا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ضروری بات یہ ہے جناب کہ آپ کا لارج سکیل انڈسٹریز، لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایل ایس ایم کرتے ہیں آپ کے بڑے سے بڑے سیمنٹ کمپنیز، بہت بڑے بڑے کارخانے، اسٹیل مزیے، وہ آپ کا کم نہیں ہوا، وہ سکڑ گیا ہے، نیگیٹو 1.5%، زیرو سے بھی نیچے سکڑ گیا ہے۔ جب ایک سیمنٹ کمپنی نئی سیمنٹ بنا رہی اور اس کی سیل نہیں ہو رہی، جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چل رہا تو اس کے ساتھ سریا بھی نہیں بکے گا، اس کے ساتھ ریت بھی نہیں جائے گی، اس کے ساتھ آپ کا برکس بھی، آپ کے پتھر نہیں بکیں گے، آپ کی کوئی چیز نہیں بکے گی، تو وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز تو اس کے لازم اور ملزوم ہے، وہ بھی سکڑ گئے۔ یہ کہتے نہیں جی وہ بڑھ گئے، یہ سوری قطع کلامی یہ اسی طرح بڑھے ہیں جس طرح کے زراعت جو ہے یہ کہتے ہیں کم ہو گئی ہے، پر ڈنگر بڑھ گئے ہیں تو اور کھوتے بڑھ گئے ہیں، تو یہ وہی فگرز ہیں۔ اور آج بھی میں نے ان کو کہا کہ جی جی ڈی پی فگر، ابھی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا 1400 ارب روپے آپ کا ترقیاتی بجٹ تھا، پی ایس ڈی پی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کو انہوں نے کم کیا سال کے اندر میں کہ ہم لوگ اس کو اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا جب خرچ نہیں کر سکتے ہیں، چلے اچھی مطلب بری بات ہے، نہیں کر سکتے ہیں، پھر اس کا تقریباً یہ 3 سمائیوں میں 9 مہینے میں صرف یہ خرچ انہوں نے کیا ہے جی تقریباً 31%۔ آج میں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ تقریباً ہم لوگ 80% تک پہنچ جائے، تو میرے یہی سوال کا یہی الفاظ تھے، میں نے کہا مجھے وہ ڈبل بوسٹر سٹیرائڈ کا ٹیکہ بتا دیں جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے، لگایا ہے اور آپ نے کیا، میں نے کہا نہ کریں۔ سروس سیکٹر میں کہتے ہیں جی سافٹ ویئر بڑھ رہا ہے، سافٹ ویئر نہیں بڑھ رہا، وہاں پہ آپ کو فکس ٹیکس رجیم ہے اور اس کے ذریعے جو لوگ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز کو پروموٹ کرنے کے لیے، مطلب وہ کلاسیفیکیشن کے لیے، ادھر سے وہ گروتھ آ رہی ہے۔ اور ابھی اس حکومت نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ ای کامرس کو بھی ٹیکس کریں گے۔ ہندوستان میں سافٹ ویئر انڈسٹری اس لیے بڑی تھی 90 کے دہائی میں کہ ان کا آئی ٹی، ان کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پتہ نہیں تھا سافٹ ویئر ہے کیا، تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی، وہ بڑھ گئی۔ یہاں پہ ابھی المیہ یہ ہے کہ جب انڈسٹری بڑھنی جا رہی ہے تو اس کو وہ ٹیکس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے عمر ایوب صاحب کہ ایک اور بات میں نے سنی تھی، اگر یہ بجٹ پاس نہ ہو تو اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ حکومت چلی جاتی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ آپ کا ایک کٹ موشن پہ بھی ووٹنگ ہو جاتا ہے اور حکومت اس پہ رہ جاتی ہے، گون، ختم، اسی وقت۔ دس از واٹ یو وانٹ؟ ہو جائے اچھی بات ہے۔ نہیں میں آپ کو تو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو چاہیے، نہیں ہمیں چاہیے، پر اس کا تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ وہ نہیں ہوگا، وہ ان میں دم خم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کال آئے گی بس ختم، وہ لیٹ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بتا رہا تھا، آپ کو یہ اس کا شہباز شریف کا بتا رہا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے ایک مطلب سٹیٹمنٹ دی کہ جی میں بجلی کے بل کم کروں گا، کدھر سے کم کروں گا، کہ جی ہم لوگ پی ڈی ایل بڑھا رہے ہیں تو اس میں سے جو سیونگ آئے گی وہ ہم لوگ بجلی کے بلوں میں کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔
اور وہاں پہ جو سیونگ آئے گی ہم لوگ بلوچستان کی ترقی کے لیے کریں گے. اچھا ابھی میں نے جب سنا میں نے کہا یہ تو اس کی چوڑیاں بالکل لوس ہو گئی ہیں. آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس پہ 1000 ارب روپے آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے ہیں. 3 سمائیوں میں آپ نے 426 ارب روپے خرچ کیا, پیچھے آپ کے پاس 1000 ارب پڑا ہے. اتنا لمبا فارمولا کرنے کی بجائے آپ کے پاس جیب میں پیسہ پڑا ہوا ہے, جا کے بلوچستان میں دے دیں. بقیہ پیسہ ہے وہ جا کے آپ بجلی کے بلوں میں کریں. پر سارا فراڈ ہے. آپ کی بجلی جو ہے, آپ کی بجلی کی جو کنزمپشن ہے وہ گر گئی ہے. عام صارفین کو چھوڑیں, ان کی مطلب پینل سولر وہ تو ابھی سولر پہ رو رہے ہیں عمر صاحب. پر مسئلہ یہ نا شفا صاحبہ کہ آپ کا جو بڑی انڈسٹری ہے وہ سب سے زیادہ بجلی کھینچتی ہے. جب وہی نہیں چل رہی, انڈسٹری نہیں چل رہی, تو آپ کے پاس 7000 میگا واٹ ایک تو خاص آپ کے پاس زیادہ انرجی پڑی ہوئی ہے مطلب وافر مقدار میں. دوسری جو آپ پہلے خرچ کر رہے تھے وہ بھی نیچے گر گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اکانومی پہیہ چل ہی نہیں رہا. اچھا پہیہ نہیں چل رہا. اب سیاسی ذرا گفتگو کی طرف آتے ہیں کوئکلی کہ علیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا, کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے, اور وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے اندر ہیں جیل میں. اس بات سے وہ کیا فرسٹریشن دکھا رہی ہیں, یا وہ موٹیویشن ایک وہ کہتے ہیں نا موٹیویٹر پھینک رہی ہیں پارٹی کے لیے کہ بھائی نکلو؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گزشتہ کل ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے, جو آپ کا یہ القادر کا کیس ہے, وہاں پہ اس کو پہلے 5 تاریخ کو لگنا تھا, 5 کو نہیں ہوا, عید آ گئی, چھٹیاں آ گئی, پھر 11 کو ہوا. ادھر ہم لوگ گئے, بینچ کے ایک جسٹس صاحب بیمار ہو گئے, سنگل بینچ جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا. ادھر کورٹ روم میں بیٹھا ہوا, پہلے ڈبل بینچ ٹوٹا, سنگل بینچ کے بھی کیس ختم. آپ کی اس وقت شفا صاحبہ دنیا, آپ کا پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, عدلیہ کو پہلے قدر کی نظر سے دیکھتے تھے, آج نہیں دیکھ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. پریس کو, میڈیا کو وہ کہتے تھے, کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آئیلینڈز آف مطلب آزادی, جزیرے آزادی کے جو ہوتے ہیں, کئی لوگ بولتے ہیں, وہ بھی ابھی ختم. پیکا اور یہ ڈیجیٹل بل پاکستان, اس کے تحت آپ کے سارے ادارے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو القادر کا کیس ہے وہ ہے کیا؟ پیسہ آیا بار کی حکومت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. وفاقی جو اس انسٹالڈ رجیم کے وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ یہ دانش یونیورسٹی پہ خرچ کریں گے. بھائی پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا اس میں لینا دینا کیا؟ پیسہ بھی آپ کے پاس سپریم کورٹ کے ساتھ پڑا ہوا ہے, حکومت اس کو خرچ کرنے جا رہی ہے, تو ان کا کیا لینا دینا اس میں؟ اور وہاں پہ بھی اس میں بیل ہیئرنگز ہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا پھر جو ہمارا کیس ایک چل رہا ہے یہ لاہور کا اور یہ جی ایچ کیو, ان کیسز میں وہاں پہ جو 2 حکومت کے ٹاپ کے پولیس کے اسپیشل برانچ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ وٹنسز ہیں. وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ لوگوں نے یہ کیا دیکھا, آپ نے یہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈران جو تھے یا یہ سازش کر رہے تھے, آپ کدھر تھے؟ میں ایسے مذاق نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ زمان پارک میں, وہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹیبل کے نیچے تھا. ابھی وہ ٹیبل کے نیچے زمان پارک میں وہ کوئی بلا تھا, وہ کیا چیز تھا کہ آپ ٹیبل کے نیچے گھس کے آپ ڈائننگ ٹیبل ویسے بڑی ہوتی ہے, نہیں ڈائننگ ٹیبل کے وہ ڈرائنگ روم کہتا ہے جی, ڈرائنگ روم تو نہیں ہوتا نا ٹیبل. تو وہ اندر کہتا ہے جی میں اندر گھسا ہوا تھا. وہ جج نے, سرگودا کے جج صاحب نے وہ تو اس کو اڑائی دیا اس ٹیسٹیمنی کو. تو یہ ان کے پاس شواہد ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس. صحیح. اب فائنلی یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ ہمارا یہ پلان ہے جی, ہم لوگ ملک کی احتجاج ضرور کریں گے, ڈسٹرکٹ وائز کریں گے, ہم لوگ نکلیں گے لیڈ, اور اس کو آپ سمجھیں کہ جو ٹریگر ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود دبائیں گے. جب میں سیکریٹری جنرل تھا, مجھے یاد ہے میں اڈیالہ جیل میں گیا تھا, میں نے کہا سر ملکی احتجاج کی کال, ان کا میں خود دوں گا. میں یہ بات کر رہا ہوں پچھلے سال 2024 مئی کے بارے میں, ان کا میں خود دوں گا. ابھی بھی ان کی اپنی مرضی, جب وہ فیل کرتے ہیں, ان کا پلس ہوتا ہے, نبض پہ ہاتھ ہے. جب وہ ڈیٹ کوئی بتائی انہوں نے؟ نہیں کوئی نہیں, ابھی تک نہیں. میری تو 6 مہینوں سے ان لوگوں نے میری ملاقات ہی نہیں ہونے دی. جب میں جاتا ہوں بس پیچھے روک دیتے ہیں. 3 بار مجھے اریسٹ کیا اڈیالہ جیل سے. تو اب پلاننگ ہو گئی ہے پوری آپ لوگوں کی؟ ہم لوگوں کی تو ہمیشہ پلاننگ ہوتی ہے. اور ٹائم فریم کیا ہوگا؟ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج کل عمر صاحب. دیکھیں جی, سینٹی گریڈ چاہے -47 ہو یا +47 ہو یا 147 ہو یا 447 ہو, ہم لوگوں نے نکلنا ہے, ہم لوگوں نے. اور عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, عوام. کیونکہ یہ اس وقت جو لوگوں کے پیٹ میں جو آگ لگی ہوئی ہے, بھوک کی آگ, اس کو بجھانے کے لیے, لوگوں کے لیے جو لوگ فاقہ کاٹ رہے ہیں,
کوئی آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے نکلنا ہے، تو یعنی کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو کوئی مذاکرات ہونے تھے یا ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ سب فارغ ہو گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ آپ یا کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کریں، میں ڈیفائن کروں پھر آپ کے پروگرام میں مسئلہ آ جاتا ہے. آپ کا ایشو یہ بنتا ہے شفا صاحبہ کہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرنا اس انسٹالڈ رجیم کے ساتھ، ان کے پاس تو ریٹ ہی نہیں ہے. جب ہمارے ایک کمیٹیز بنی تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جی آپ کریں، اور انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز چیئرمین. جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کہ بگنگ ڈیوائسز نہ لگی ہوں، ہم لوگ اپنے لیڈر سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کھلے ماحول میں کرنا چاہتے ہیں. ہمیں خود ان کے سینئر وزراء کہتے تھے کہ جی ہم لوگ پوچھ کے بتائیں گے. میں کہتا ہوں کس سے پوچھ کے بتاؤ گے جی؟ کہ آپ سمجھتے ہیں اڈیالہ جیل کون سے صوبے میں آتا ہے؟ کوئی آپ کے اتر پردیش میں ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر سے پوچھنا ہے؟ پنجاب کے چیف منسٹر نے اجازت دینی ہے نا، تو وہ وہاں پہ نہیں افیکٹو. تو پھر ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کسی کے کنٹرول میں ہے، جس سے انہوں نے پوچھنا ہے، ان لوگوں کے سینئر سے پوچھنا ہے. وہ اجازت آئے گی تو تب ملاقات ہوئے گی. تو پھر وہ ہو ہی نہیں پائی، پھر ہم لوگوں نے بریک آف کر دیا. اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، بات چیت کوئی نہیں ہو رہی؟ نہیں، کسی سے کوئی نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے عمر ایوب صاحب، آپ نے وقت نکالا. اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب صاحب کو آپ نے سنا، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اپنے ریزنز بتائے اور جسٹیفائی کیا کہ یہ بل کیوں جو بجٹ کا ہے اس وقت یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. اب پروگرام میں ذکر پاکستان میں اس بڑے مسئلے کا کہ جس پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے، اور اگلے مالی سال کے بجٹ میں صحت کے لیے 46 ارب 10 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جو کہ گزشتہ بجٹ میں مختص کی گئی رقم سے 8.7 ارب روپے کم ہے. جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ کم ہے اماؤنٹ پچھلے سالوں کی بنسبت. پاکستان صحت کے شعبے میں اپنی جی ڈی پی کا 0.9% سے بھی کم خرچ کرتا ہے، جو کہ صحت کے بجٹ کے لیے طے کیے گئے عالمی معیار سے خاصا کم ہے. اگر صرف امریکہ کی بات کی جائے تو گزشتہ سال امریکہ نے اپنے جی ڈی پی کا 17.6% صحت کے شعبے پر خرچ کیا، جو کہ دنیا میں صحت پر کیا جانے والا سب سے بڑا خرچہ تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں صحت کا شعبہ کے حوالے سے اتنا نیچے کیوں ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، کتنا آپ کے نزدیک پاکستان کو جتنا مختص کیا گیا ہے وہ کم ہے، اور کتنے زیادہ ہونے کی اس کو ضرورت ہے بجٹ؟ جی بہت شکریہ شفا. جو آپ نے بتایا کہ پچھلے سال یعنی کہ جو پچھلا جو مالی سال تھا اس میں تقریباً 55 ارب روپے تھا فیڈرل جو ہیلتھ بجٹ ہے، اور وہ بھی بہت کم تھا. جی ڈاکٹر صاحب 16% ڈکلائن ہے. جی 16% ڈکلائن ہے، اور وہ بھی بہت کم تھا. اور یہ انتہائی افسوس ہے. اور پاکستان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آن گوئنگ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی میں سے گزر رہا ہے. میں اگر آپ کو داد و شمار دینا چاہوں مختلف بیماریوں کے، اور پاکستان میں لوگوں کی ہیلتھ ایکسیس کے، اور کوالٹی آف ہیلتھ کیئر کے، اور پبلک اور پرائیویٹ ڈائیکوٹمی کے، تو آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ٹائم آپ کا. پاکستان اس وقت انتہائی افسوسناک صورتحال میں ہے. میں صرف آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پچھلے 10 سال سے پاکستان 145ویں نمبر سے گر کے 166 نمبر پہ آ گیا، اور پچھلے 10 سال سے یعنی 2015 سے 2025 تک مستقل ڈکلائن ہو رہی ہے. تو یہ میرا حال ہمارے سمجھنے کے لیے اور آپ کے سامعین کے سمجھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو تنزلی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے. 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، 43% ہماری خواتین جو ہیں وہ انیمیا کا شکار ہیں. نیونیٹل مورٹیلٹی میں پاکستان جو ہے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. یعنی ایک طرف آپ کی جو اسٹیٹ آف دی ہیلتھ آف دا نیشن جو ہے وہ اس کی یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف ہماری کمٹمنٹ. اور ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہر 1 منٹ میں ایک کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے. جی وہ میں نے وہی بتایا نا کہ میں آپ کو اس کے اشاریے بتانے شروع کروں کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی کیا صورتحال ہے، ہمارے بلڈ پریشر کی کیا صورتحال ہے، ہمارے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی کیا صورتحال ہے.
हेपेटाइटिस की क्या सूरत हाल है, तो और डिप्रेशन की क्या सूरत, मेंटल हेल्थ का तो बेड़ा ही गर्क है पाकिस्तान में इस वक्त। तो ये एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो बजट है वफाकी, वो पिछले साल की निस्बत 16% कम हो गया है। अच्छा, एक चीज जो आपको और बहुत आपके सामीन के लिए मेरा ख्याल है बहुत अहम होगी उनके समझने के लिए, वो ये है कि इस 16% जो कमी हुई है, इसमें अगर इसको जरा करीब से देखें तो फिर आपको ये पता चलेगा कि जो नॉन डेवलपमेंट बजट है हेल्थ का, वो तो तकरीबन 27 अरब से बढ़ के 31 अरब हो गया है। ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट बजट है वो 27 अरब से कम हो के 14 अरब हो गया है। और जिसका दोनों दोनों में फर्क क्या है, ये भी जरा थोड़ा सा क्लैरिटी जी, दे दें दोनों आवाम में के लिए। फर्क ये है कि जो आपका डेवलपमेंट बजट होता है वो आपके नए हेल्थ प्रोग्राम्स, नई हेल्थ फैसिलिटीज, नए जो ठीक है। आप इनिशिएटिव्स लेते हैं हेल्थ में, वो होते हैं। और जो नॉन हेल्थ बजट होता है वो आपकी तनख्वाहें, आपके अलाउंस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह। तो असल में बेसिकली हमने जो तनख्वाहों की मद में या नॉन डेवलपमेंट का जो मद है उसमें तो इजाफा किया है, लेकिन जो डेवलपमेंट बजट है जो जिसका कि बराह रास्त लोगों की सेहत पे असर पड़ेगा, उसमें हमने 47%, पहले तो हम 16% को रो रहे थे ना, 47% की कमी हुई है। तो मतलब ये तो, मतलब मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये मुजरमाना गफलत है। इसके अलावा मैं कोई इस सिलसिले में बात नहीं कर सकता। ठीक है। एक्चुअली एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जो स्टेट ऑफ हेल्थ केयर है वो उसकी सूरत हाल ये है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो असल में तो इस सूरत हाल को हमें डिक्टेट करना चाहिए कि हम अपनी जो प्रायोरिटीज हैं बजट के अंदर वो तय कर सकें। बिल्कुल सही है। लेकिन हम उल्टी गंगा बह रही है कि हमने बावजूद इसके कि इतनी बुरी सूरत हाल है, हम अपने बजट को कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मेरे साथ ही रहिएगा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर नदीम जान साहब, आपकी तरफ ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको लाना चाहूँगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चूँकि आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है, आपने भी बतौर वज़ीर इस सारे सिस्टम को बड़े करीब से देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेहत का शोबा डिवॉल्व हुआ और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये सारा सिलसिला चला गया, तो वफाक अब इसको एक बोझ समझता है और उसके ख्याल में कि भाई ये जिम्मेदारी अब सूबों की हैं, सो वो अपने हिसाब से इसको चलाएं और अपने हिसाब से ही फंड्स एलोकेट करके खुद अपने अपने सूबे को मैनेज करें। जी शिफा, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। बिल्कुल 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो भी होगी। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री फेडरल लेवल पे हर जगह पे एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि न सिर्फ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन और आपकी हेल्थ चैलेंजेस देखी जाती है, लेकिन फ्यूचर पैंडेमिक्स भी देखी जाती हैं। थ्रेट्स ऑलरेडी अवेलेबल, कोविड ने साबित कर दिया। तो वो चीज़ें उधर चली गई। कोऑर्डिनेशन की इश्यूज हैं इसमें, फिर प्रायोरिटीज़ की इश्यूज हैं। फेडरल का तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने बता दिया कि किस तरह एलोकेट किया गया है, जो कि बहुत कम है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लॉबी भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि हम तो जीडीपी का जो एलोकेशन 1% से कम है वो एटलीस्ट 2% तक तो ले जाएं। आइडियली तो 5 to 6% होनी चाहिए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, अगर सूबों का कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल किया जाए तो ये तो 0.9% भी नहीं बनती। 54 इसको कर लें, फिर वो सूबों का 200 या 300 कर लें, तो वो सिचुएशन और आपकी चैलेंजेस मैनीफोल्ड और इंक्रीज हो रही हैं। फिर हमारी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो आपकी ज़रूरियात बढ़ा रही हैं और आपकी सप्लाई साइड की चीज़ें कम हो रही हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है और ये आपकी गवर्नेंस पे और आपकी नेशनल डेवलपमेंट उसको इम्पैक्ट करती है। लार्जर इंटरेस्ट में, जिस तरह ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो हम वैसे भी पीछे हैं। तो ये प्रायोरिटीज अगर हम चेंज नहीं करते, जिसके लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स, हेल्थ के, इवन नॉन हेल्थ के जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं, उनके साथ कि हम एक एडवोकेट कर लें गवर्नमेंट के साथ कि हेल्थ को वो स्पेस दे दे, पॉलिसी स्पेस दे दे जो उसका बनता है। आपकी स्पीच सुनी, हमने भी सुनी। हेल्थ को कितना टाइम दिया गया और कितनी उसको प्रायोरिटी दी गई है, वो तो आपको अदाद-ओ-शुमार से ही पता चल जाता है। तो ये चेंज करना पड़ेगा। देखिए शिफा, दो चीज़ें आपकी कौम बनाती है जो हमेशा से मिनिस्ट्री से पहले, मिनिस्ट्री के दौरान और अभी भी मैं ये नैरेटिव प्रमोट कर रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन और हेल्थ आपकी कौम बनाती है।
دنیا میں، پوری دنیا میں اس طرح ہوا ہے ٹھیک کہ ہے۔ آپ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے، ہیلتھ پہ کریں گے، تو آپ کو اس کے ریپرکشنز اور ایڈوانٹیجز اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ملیں گے، بالکل اور آپ صحیح، ایک اچھی پروڈکٹیو قوم بن سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر ندیم جان صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں ہر جگہ شوگر ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں، شوگر کی یوز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، پھر ایچ پی ایف ٹیکسز لگ رہے ہیں، ہائیلی پروسیسڈ فوڈز جو ہیں ان کو ٹیکس کیا جا رہا ہے تاکہ عوامی صحت جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ کیا یہ ایک طریقہ یا آرگیومنٹ آپ بائی کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، اور ڈیورنگ منسٹری میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ سگریٹ پہ اور جو ویپرز ہے اس کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر ہم 20% ایکسٹرا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈال دیں، اور وہ پیسے پھر آپ کے ہیلتھ کے بجٹ میں آ جائیں، تو وہ آپ پریونشن اور کیور دونوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہائیلی پروسیس فوڈ، ہائی لپڈ کنٹینٹ جس کا ہوتا ہے، اس پہ ٹیکسز اور اس کو ڈسکریج کرنا، کیونکہ یہ آپ کی جو کمیونیکیبل ڈیزیز برڈن ہے اس میں سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور ہم تقریباً 1.6% آف جی ڈی پی صرف سگریٹ کی وجہ سے لوز کر رہے ہیں، اسموکنگ کی وجہ سے، جو کہ بھی آپ کو اگر روپیز میں ہم اس کو کنورٹ کر لیں تو بلینز آف روپیز بن جاتے ہیں، جو کہ ہم آپ کے ہیلتھ کے بجٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور پھر آپ کو زیادہ گورنمنٹ کی ٹی ٹی سی دینا نہیں پڑے گا۔ آلریڈی آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، تو آپ اسی جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ ہیلتھ سیکٹر کو دے دے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان، ہم ایون جب ٹوبیکو کے مد میں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو پھر واپس ہیلتھ کے شعبے میں خرچ نہیں کر پاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ خزانے میں واپس چلا جاتا ہے، اور حکومت اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو مختلف مدوں میں استعمال کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کو اویلیبل ہو اور اس کے اوپر خرچ ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پالیسی میکرز کو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اس کا بندوبست کرنا چاہیے، ایسے پروسیجرز ڈیولپ کرنے چاہیے کہ جس کے تحت وہ رقم جو ہے وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہی خرچ کی ٹھیک جا ہے، سکے۔ اسے کہتے ہیں ایئر مارکنگ فار ہیلتھ۔ ٹھیک ہے، ایئر مارکنگ فار ہیلتھ۔ اچھا اب آپ دونوں سے مجھے ریکمنڈیشنز چاہیے ہوں گی کہ ہم گورنمنٹ کو کس طرح سے یہ باور کرائیں کہ بھائی اس فنڈ کو، اس بجٹ کو خدارہ بڑھا دیں تاکہ فلاں مسائل ہمارے حل ہو سکیں۔ دونوں سے، ظفر صاحب آپ سے پہلے آغاز کریں گے۔ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے جی کہ بجٹ سے پہلے، بجٹ بنانے سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کنسلٹیٹو پروسیس کرے کہ جس میں جو صحت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو، اور مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، ان سب سے کنسلٹیشن ہو، ان کی ریکمنڈیشنز لی جائیں، اور ان کی روشنی میں جو ہے بجٹ ترتیب دیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر کم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیشنل ایشو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں انکلوڈنگ پالیسی میکرز، وہ اپنا علاج معالجہ جو ہے وہ ٹرشری لیول ہاسپٹلز میں کروا لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اچھی سے اچھی ان کو صحت کی سہولت بڑے شہروں میں اویلیبل ہے۔ بالکل، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے شہروں سے دور جاتے ہیں، غریب عوام جو ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹس میں جاتے ہیں، یا رورل ہیلتھ کیئر ہماری بڑی ویک ہے، تو یہ اصل میں یہ پیسہ وہاں خرچ ہونا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے، لیکن چونکہ ہم براہ راست اس سے متاثر نہیں ہو ہوتے، رہے، ہاں تو ہمیں لہٰذا یہ ریئلائزیشن ہماری ہی نہیں ترجیح ہوتی۔ بھی نہیں بنتی، بالکل یہ صحیح، ہماری ویری ترجیح نہیں امپورٹنٹ، بنتی۔ ویری امپورٹنٹ، تو رورل اس ایریاز کی لیے طرف فنڈز کو جی ایلوکیٹ تو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آخری بات، کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی جو شفٹ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرشری ہیلتھ کیئر کی بجائے پرائمری ہیلتھ کیئر کو فوقیت دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے غلط نہ سمجھا جائے، کہ ٹرشری لیول ہاسپٹل کے بجٹ کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 70% جو اویلیبل بجٹ ہے وہ تقریباً ٹرشری لیول پہ خرچ ہوتا ہے، اور 30% پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں والیوم آف بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پہ ایک چیز کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو۔ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی گورنمنٹ ہے۔ میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مینیفیسٹوز کی گرد جاڑیں اور اس کو دوبارہ سے پڑھیں،
اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے اپنے الیکشن مینیفیسٹوز کے اندر کیا کمٹ کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اور اچھا پاکستان مسلم لیگ این نے بھی، اور اس میں ان دونوں نے ہیلتھ کے لیے نہ صرف یہ کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے ذریعے رائٹ ٹو ہیلتھ لانے کی بات کی ہے، ایک امینڈمنٹ کے ذریعے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی بات کی ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان مینیفیسٹوز کو صرف الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور Very جب important. ہمیں پاور مل جاتی ہے تو ہم یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔ 25-26 کا جو بجٹ ہے اس کو بنانے سے پہلے پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں اپنے اپنے مینیفیسٹوز پڑھ لیتی تو شاید ہمارا صحت کا جو بجٹ ہے اس کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ ویری امپورٹنٹ. ندیم جان صاحب. اچھا، جو آپ نے کویشچن کیا کہ کیسے کریں، اس کے لیے تو ایکسٹینسو ایڈوکیسی کرنی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں ہیلتھ پروفیشنل آف کورس وہ پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں، اس طرح ہیلتھ کی باڈیز، یہ این جی اوز، سول سوسائٹیز۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک بات، جب تک کہ یہ شعور نہیں آ جاتا ہمارے عوام میں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی باقی چیزوں میں اگر آپ کر نہیں رہے تو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ تو ان کی ضرور کریں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کتنی ڈیزیزز میں کمی آئی ہے، کتنی ایجوکیشن میں لٹریسی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی وہ پولیٹیکل ول ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے لنکڈ جو ظفر مرزا صاحب نے بات کی کہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے، لیکن جب یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے ایڑی چھوڑی کا زور لگایا کہ یہ بھی ہیلتھ ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، اور پھر میں تو آگے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کو کر لے، اور پاکستان میں فرسٹ کنٹری ہوگی جو کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کو ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کنسٹیٹیوشنل اس کو پروویژن دے گی۔ کافی ایڈوکیسی کی، میری پریس کانفرنسز، میٹنگز بھی ہوئی ٹاپ لیول کے لوگوں سے، کنونس بھی تھے کہ ہاں بالکل یہ بنتا ہے اور یہ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو اچھا. امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آگے جا کے یہ ایجوکیشن کو بائی دا وے انہوں نے کچھ کوشچن دیا تھا، لیکن ہیلتھ کا اس طرح نہیں، کلائمیٹ چینج کو بھی وہ دیا تھا۔ تو ابھی ہم بھی ابھی بھی مایوس نہیں ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم کر لیں، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ جو بھی بالکل کرے گا بالکل، کریڈٹ اگر ان کو ہو جائے گا۔ جاتی ہے جو بھی کرے گا کریڈٹ ان کو جائے گا۔ تھوڑی سی مینیفیسٹوز سے گرد چھاڑیں اور اپنے مینیفیسٹوز پڑھیں، اور جو بھی یہ کام کرے گا اس کی واہ واہ ہوگی، اس کو یقینی طور پر کریڈٹ جائے گا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ندیم جان صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔